बच्चे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों के संग। बच्चे हमारे साथ हुआ करते हैं, आप भी हमारे साथ हुआ करते हैं। मिलजुल कर बहुत सारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर किया करते हैं। आज भी बहुत अच्छा सा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन भर में 1000 बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इब्तिदा किया करते हैं अपने प्रोग्राम की अल्लाह पाक के पाक कलाम की बरकत के साथ। और यकीनन एक मुसलमान का शेवा यही होना चाहिए कि हर जायज़ काम अल्लाह पाक के नाम से शुरू किया जाए। और हमारे प्रोग्राम तकरीबन जहाँ जहाँ गुंजाइश होती है अल्लाह पाक के पाक कलाम की तिलावत के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया करते हैं। हमारे साथ कमसिन कारी भी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनका नाम और फिर सुनते हैं इनसे तिलावत। क्या नाम है आप? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद भाई, क्या सुनाएंगे आज हम हमें? सूरत अलम नशरह। सूरह अलम नशरह हमें सुनाएंगे। प्यारे बच्चों, तवज्जो के साथ सुनना है ताकि कलाम पाक की बहुत सारी बरकतें हमें नसीब हो सकें। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ ये थे हमारे कारी साहब जो हमें सूरह अलम नशरह की तिलावत सुना रहे थे। अल्लाह पाक कुरान करीम की खूब बरकत हमें लूटना नसीब फरमाए। और प्यारे बच्चों, अपनी आदत बनाएं
کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں. کم از کم ایک رکوع کی تلاوت تو ضرور کرنی چاہیے. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور یقیناً آخرت کی یاد، تقوی، پرہیزگاری، بہت ساری نیکی کی خصوصیات ہمارے دل کے اندر پیدا ہوں گی. اس قرآن کریم کی تلاوت کی بہت ساری برکات. اللہ پاک ہمیں خوب تلاوت قرآن ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، شامل کرنے جا رہے ہیں پیارا سا کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. جی بھائی، کون سا کلام سنائیں گے؟ کیا نام ہے؟ دانیال احمد. دانیال احمد ہمارے ساتھ ہیں. جی دانیال، کیا سنا رہے ہیں آج ہم؟ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. آہا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. بہت پیارا سوز بھرا کلام ہے پیارے بچوں. جہاں جہاں ممکن ہو مل کر پڑھیں. جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج لگے تو کل سگے. ہم بھی مدینے جائیں گے آج لگے تو کل سگے. آقا میں بلائیں گے آج لگے تو کل سگے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا.
بساتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کہاں ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں یہ کہاں ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا اللہ بہت ہی پیاری حسرت، بہت ہی پیاری التجا شاعر اس کلام میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ تو کسی کے دل میں دنیا کی حسرت، کسی کے دل میں مال و دولت کی حسرت، کسی کے دل میں دنیا کی آرائشیں حاصل کرنے کی حسرت، جبکہ شاعر ہمیں کتنا پیارا ذہن دے رہے ہیں، کتنی پیاری سوچ دے رہے ہیں اس کلام کے اندر کہ حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ یعنی مدینہ جانے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں یقیناً ہونی چاہیے۔ بہت خوبصورت آرزو ہے، اس طرح کے کلام پڑھا کریں، سنا کریں، تاکہ مدینے کی اور مدینے والے کی محبت ہمارے دلوں میں مزید اجاگر ہو۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں، شامل کرنے جا رہے ہیں پیارا سا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال و جواب، اور ہمارے پاس ہم دو ٹیمیں بنا لیا کرتے ہیں، ٹیم اے ٹیم بی، ایک ایک سوال پوچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے سمجھدار اور ذہین بچے موجود ہیں، ان کے پاس معلومات کتنی ہے، نالج کیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، ایک سوال ٹیم اے سے کریں گے، ایک سوال ٹیم بی سے کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کسے جواب آتا ہے۔ آپ نے سوال سن کر فوراً جواب نہیں دینا ہے، بلکہ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھانا ہے اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، ریڈی ہیں؟ ریڈی ہیں بھائی؟ جی۔ کون سی ٹیم جیتے گی؟ اے یا بی؟ بی۔ اے جیتے گی؟ بی۔
بی والے خاموش ہو گئے. ٹیم اے جیتے گی نا؟ ٹیم بی جیتے گی. چلیں دیکھتے ہیں. پہلا سوال, ریڈی رہیے. رکوع کے بعد جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں, تو اس سیدھا کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں نا, ان تمام کا کوئی نہ کوئی نام ہے. جیسے کھڑے ہو کے جب قرات کرتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں, جھکتے ہیں تو اس کو رکوع کہتے ہیں, پھر اس کے بعد سجدہ بھی ہوتا ہے. تو رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اس رکن کو کیا کہتے ہیں؟ وہاں سے ایک ہاتھ اٹھ گیا ٹیم بی سے. ٹیم اے والے خاموش ہیں. ہاں بھائی, نہیں معلوم. پہلے سوال میں غلطی ہو رہی ہے, ٹیم بی کی جانب چلے جائیں گے ہم. مشورہ کر لیں آپس میں. نہیں معلوم ہے, نہیں معلوم. چلیں بھائی, ٹیم بی میں 2 کو پتا ہے, ان کو دیجئے مائک. کوما. کوما کہتے ہیں بھائی. جواب درست دے دیا ہے. غلطی ہو گئی ہے. ٹیم اے پہلے ہی سوال میں بھائی غلطی کر بیٹھے ہیں. اب ٹیم بی سے سوال پوچھتے ہیں. سوال ہے, امام حسن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک مدینہ شریف کے قبرستان میں ہے. اس قبرستان کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ 2 ہاتھ اٹھ گئے بھائی, 2 ہاتھ اٹھ گئے ہیں. جی ان کو دیجئے مائک. جنت البقیع. جنت البقیع میں جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ بھائی, ٹیم بی تو ٹاپ پہ جا رہی ہے. اپنے سوال کا جواب بھی دیا, ٹیم اے کے سوال کا جواب بھی دیا. دوبارہ آتے ہیں ٹیم اے کی جانب, دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. مدینہ شریف میں وہ کون سا پہاڑ ہے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں, اور وہ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے؟ وہ پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے اور حضور اس پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں, اور وہ ہے بھی مدینہ پاک میں, اور ہے بھی بہت مشہور. بتائیے. واہ بھائی واہ, ہاتھ اٹھ گیا ہے. دیجئے مائک. پہاڑ طور. پہاڑ طور نہیں بھائی, مدینہ پاک میں تو ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس پہاڑ کی فضیلت نہیں ہے. یہاں سے کسی کو معلوم ہے بھائی؟ مزید ہاتھ اٹھ گئے یہاں سے. ٹیم بی ٹاپ پہ جا رہی ہے. آپ نے کچھ کہنا ہے؟ چلیں بھائی, ایک اور ہاتھ اٹھ گیا ہے. دیجئے مائک ان کو. جبل احد. انہوں نے کہا جبل احد. جواب درست دے دیا ہے. پیارے بچوں, بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم ان کی ہیلپ بھی کیا کرتے ہیں تاکہ آپ تک درست معلومات پہنچ سکے. مقصد یہ ہوا کرتا ہے. انہوں نے جواب دیا جبل احد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ پتھر کا پہاڑ ہو کر بھی حضور سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جس آدمی کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو, وہ تو اس پتھر سے بھی گیا گزرا ہے. وہ تو اس پتھر سے بھی گیا گزرا ہے. پتھر ہو کر بھی حضور سے محبت کرتا ہے. بلکہ پتھر نہیں, جانور بھی حضور سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور درخت بھی حضور سے پیار کرتے ہیں. پرندے بھی حضور سے پیار کرتے ہیں. اور جنات بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. اور فرشتے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. ہر مسلمان حضور سے پیار کرتا ہے نا. تو اسی لیے ہمیں بھی حضور سے محبت ہونی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے, بلکہ خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حضور سے محبت کریں, حضور سے پیار کریں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے حضور کی سنتوں پر عمل کریں. امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی ہے نا, زلفیں رکھنی چاہیے.
زلفیں رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو کچھ بچوں نے دیکھیں یہاں پر زلفوں والے موجود ہیں, ان کو دکھائیں. محمد رضا دیکھیں زلفیں ان کی ہیں ماشاءاللہ سے, یہ سنت ہے زلفیں رکھنا. تو اسی لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق بال رکھیں, امامہ پہنے سنت کے مطابق سادہ لباس پہننا چاہیے. تو یہ حضور سے محبت پر دلالت کرتا, سنتوں پر عمل کریں گے, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے نا. تو یہ حضور سے محبت تو جب پہاڑ بھی کرتا ہے, جانور بھی کرتے ہیں, چرند پرند بھی کرتے ہیں. ہم تو حضور کے امتی ہیں, انسان ہیں, مسلمان ہیں, ہمارا تو زیادہ استحقاق ہے. ہمیں حضور سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنی چاہیے. چلیں بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. آپ نے بتانا ہے عاشورہ کس اسلامی تاریخ کو کہا جاتا ہے؟ عاشورہ لفظ بڑا مشہور ہے. عاشورہ کس اسلامی تاریخ کو کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں معلوم؟ عاشورہ نہیں سنا لفظ عاشورہ؟ عاشورہ کی یہ فضیلت ہے, عاشورہ میں یہ ہوتا ہے. عاشورہ کس اسلامی تاریخ کو کہا جاتا ہے؟ ٹیم بی خاموش ہے. چلیں بتا دیتے ہیں, عاشورہ 10 محرم الحرام کو کہا جاتا ہے. غلطی ہو گئی ہے, برابر. ٹیم اے نے بھی ایک غلطی کر دی ہے. چلیں ٹیم اے سے سوال ہے, قربانی کس اسلامی تاریخ کو کی جاتی ہے؟ ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے. اسلامی تاریخ بتانی ہے. قربانی مسلمان کرتے ہیں نا بھائی, کس اسلامی تاریخ کو کرتے ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھ گیا. جی بتائیے. 10 عید الاضحیٰ. 10 عید الاضحیٰ. نہیں, تھوڑا صحیح کریں, مہینے کا نام بتائیں کیا ہے. عید الاضحیٰ مہینے کا نام تھوڑی ہے. 10 تاریخ تو صحیح بتا دی آپ نے, مہینے کا نام وہاں سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اسلامی مہینے کا نام بتا دیجئے. آخری مہینہ ہے وہ, اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. آپ بتائیں, آپ کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں؟ محرم, صفر, یاد ہیں؟ سنائیں ذرا. محرم, صفر, ربیع ثانی, جمادی اول. چلیں آگے پیچھے چل رہا ہے, چلائیں سنائیں. جی. جمادی اول, جمادی ثانی, رجب, شعبان, رمضان, ذی القعدہ, ذی الحج. آخر میں کیا کہا؟ ذی الحج. ہاں, ذی الحج کی کون سی تاریخ کو قربانی ہوتی ہے؟ 10ویں. 10, 11, 12 ذی الحج کو 3 دن مسلمان قربانی کیا کرتے ہیں. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ٹیم بی سے سوال پوچھتے ہیں, 5 نمازوں کی فرض رکعتوں کی کل تعداد کیا ہے؟ 1, 2, 3. 5 نمازوں کی فرض رکعتوں کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ جی بیٹا بتائیے. 5 نمازوں کی ٹوٹل فرض نمازیں 17 ہیں. 5 نمازوں کی جو فرض نمازیں ہیں ان کی کل رکعتوں کی تعداد 17 ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ ان کی ٹیم کا حصہ اگرچہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے درست جواب دے دیا ہے کیونکہ ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم نے ان کو ان کی ٹیم میں ہی مان لیا ہے. ماشاءاللہ, جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سوال ٹیم اے سے, اللہم بسمک اموت و احیا دعا کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ سب ہاتھ اٹھ گئے ہیں بھائی. چلیں چھوٹے منع سے پوچھ لیتے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں, ان کو دیجئے مائک. سوتے وقت کی دعا. سوتے وقت کی دعا, اللہم بسمک اموت و احیا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. آپ میں سے کسی کو اٹھتے وقت کی دعا یاد ہے, بیدار ہونے کی؟ اٹھتے وقت کیا کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جی آپ سنائیے, مائک دین کو. الحمدللہ الذی بعدنا اماتنا و الیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعدنا اماتنا بعدنا نہیں ہے, بعد ما, بعد ما اماتنا و الیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. جواب درست ہو گیا ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ثنا نماز کی کون سی رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟
ان کو دیجئے، چھوٹے بچوں کو مائک دیجئے۔ پہلی رکعت میں ثنا نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ کتنی غلطیاں ہو گئی ہیں؟ ایک غلطی ہو گئی ہے، ماشاء اللہ۔ اب کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہ سوال شاید مشکل ہو جائے آپ کے لیے۔ ٹیم اے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں کون سا مشہور کافر بادشاہ موجود تھا؟ دیجئے بھائی مائک دیجئے، ہاتھ اٹھا رہے۔ ابو جہل۔ ابو جہل۔ ابو جہل سے کتنی نفرت ہے دیکھیں ہمارے بچوں کو، لیکن ابو جہل تو ہمارے پیارے آقا کے دور میں تھا نا، اور وہ بادشاہ بھی نہیں تھا، یہ تو بادشاہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، ایسا دشمن تھا۔ دیکھیں وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بچہ۔ ٹیم بی کی جانب سے جواب آ رہا ہے، کیا کریں؟ مشورہ کر رہے ہیں لیکن جواب نہیں آ رہا ہے۔ عمر، چلے ایک ہاتھ اور اٹھ گیا، دیجئے مائک بیٹا ان کو۔ فرعون۔ جی فرعون کا نام لیا ہے؟ نہیں، فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ بھی بادشاہ تھا، کافر تھا، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ چلے بھائی، نہیں آ رہا، غلطی ہو گئی۔ ٹیم بی سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، جی سینٹر پینٹ شرٹ۔ نمرود کیا ہے؟ نمرود ہے۔ آ گیا جواب، لیکن کافی دیر کے بعد آیا، وقت گزر چکا تھا۔ نمرود بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں ڈلوا دیا تھا۔ یوسف بھائی مجھے آپ سے بات پوچھنی ہے۔ آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے؟ جی فرمائیے، کیا بات؟ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے انہوں نے ہمارے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالسبحان۔ عبدالسبحان نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ جب نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، اور اللہ پاک نے اس آگ کو فرمایا یا نارو کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ جلانے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ جس آگ کا کام جلانا تھا تو وہ تو آپ کو ٹھنڈک دینے لگی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ وہاں پر ظاہر ہوا، اور نمرود بادشاہ ناکام اور نامراد ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے معجزے کا ذکر۔ جی ٹیم بی ہی سے سوال، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی امی جان تھی؟ ہاتھ اٹھ گیا ہے چھوٹے سے بچے کا، دیجئے مائک ان کو۔ مشورہ چل رہا ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی مشورہ جاری ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیٹی تھی نا بی بی فاطمہ۔ جی آپ بتائیے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ انہوں نے جواب دیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی امی جان تھی۔ ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک اہل بیت عظام کی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، ان کا صدقہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام تھا سوال و جواب۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کون جیتا؟ پہلے نمبر پر کون آیا ہے؟ ٹیم بی۔ کتنی غلطیاں کی آپ نے؟ ایک۔ دوسرے نمبر پر کون آیا؟ ٹیم اے۔ کتنی غلطیاں کر لی؟ 2 غلطیاں کر لی۔ اللہ پاک ہمارے سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے بچوں، شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ ہمارے ساتھ
ایک مبلغ ہیں کمسن سے، آئیے ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالاحد اتاری۔ عبدالاحد اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالاحد کیا کرتے ہیں آپ؟ اسپیشل پرفارمنس۔ جی، اسپیشل پرفارمنس۔ اسپیشل پرفارمنس کرتے ہیں بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے؟ گھر پر اسپیشل پرفارمنس ہی کرتے رہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے مدرسے میں تھا، ابھی اسکول میں ہوں۔ اب اسکول میں ہے، حفظ مکمل ہو گیا؟ ماشاءاللہ، حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں عبدالاحد اتاری، تو دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ جی عبدالاحد۔ پیارے بچوں اور کرکٹ مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں عبدالاحد اتاری۔ بچوں، اللہ پاک کے ایک ولی حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینے میں حاضر ہوا تو 5 دن کے فاقے سے تھا، یعنی 5 دن سے بھوکا تھا۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر سلام پیش کیا، پھر عرض کی، انا ضیفک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر مبارک کے پاس جا کر سویا تو خواب کی دنیا میں چلا گیا۔ خواب ہی خواب میں مجھے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہلایا اور فرمایا، اٹھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں نے اٹھ کر خواب ہی خواب میں محبت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی نورانی پیشانی چوم لی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی دی، میں نے آدھی روٹی خواب ہی میں کھا لی، اور جب آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اسپیشل پرفارمنس، اور خوبصورت انداز پر ایک پیارا سا ایمان افروز واقعہ ہمارے حافظ عبدالاحد اتاری ہمیں سنا رہے تھے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس واقعے کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ آئیے پیارے بچوں، شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی سنتیں سیکھیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، بہت خوبصورت ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے ہاتھ ملانے کے آداب۔ ہاتھ ملانے کے کیا آداب، سنتیں کیا ہیں، آداب کیا ہیں، آج اس بارے میں انشاءاللہ ہم نے کچھ باتیں سیکھنی ہے۔ تو پیارے بچوں، جب دو اسلامی بھائی آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں، کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا یعنی آپس میں ہاتھ ملانا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ جب ملیں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ سلام کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہاتھ ملائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، اس کے بعد پھر ہاتھ ملائیں گے، پھر یہی کرتے رہیں گے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، آخر میں اللہ حافظ۔ تو بھئی پہلے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ ملانا ہے، سلام کرنا ہے، پہلے یہ بتائیں۔ سلام کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاتھ ملانا ہے۔ پیارے بچوں، سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے سے سلام مکمل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ پورا سلام کرنا یہ ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے۔ پیارے بچوں، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، اور جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے جب ملیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد
ہاتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو آئیے ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم 2 بچوں کا پریکٹیکل کر کے آپ کو بتائیں گے۔ جب ملاقات کرنی ہے تو کیا انداز ہونا چاہیے، پہلے کیا ہونا چاہیے، بعد میں کیا ہونا چاہیے، ہم نے بیان کر دیا ہے، اب ہم نہیں بتائیں گے۔ یہ بچے اس کے مطابق کر رہے نہیں کر رہے، اب آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے عبدالاحد اتاری ہیں اور محمد احمد ہیں، کمسن قاری صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم لے کر جائیں گے عبدالاحد اتاری کو احمد کی جانب، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ملاقات کرنی ہے۔ اب کیسے ملاقات ہوگی، کیا انداز ہونا چاہیے، وہ ہم نے غور سے دیکھنا ہے۔ آپ نے غلطیاں نوٹ کرنی ہے، کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ جی عبدالاحد بھائی، آپ قاری صاحب سے ملاقات کر کے آئیں، اور انہیں پھر آپ نے یہ بھی کہنا ہے، سلام اور جو بھی طریقہ کار ہے وہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی قرات کی تھی پروگرام کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی آپ سے کچھ بات کریں گے۔ تو ایک جنرل جو ملاقات کا انداز ہوتا ہے نا، اس طریقے سے بات کرنی ہے، لیکن ایک مسلمان کا انداز بات چیت کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے، یہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ جی عبدالاحد اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ایک انداز ہو گیا۔ آپ نے قرات بہت اچھی کری تھی پروگرام میں، جزاک اللہ، آپ نے بھی بہت اچھی پرفارمنس دی۔ جزاک اللہ۔ تشریف رکھیں۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ کیا صحیح طریقہ، کیا غلط طریقہ تھا، کیا درست ہے، کیا غلط ہے؟ جی آپ بتائیں، مائک دیں ان کو، بتائیں گے۔ ہاتھ صحیح سے نہیں ملایا۔ یہ کہہ رہے ہیں ہاتھ صحیح سے نہیں ملایا بھائی آپ نے، پھر صحیح کیسے ملاتے ہیں ہاتھ، کیا کرنا چاہیے، کیا غلطی کیا تھی؟ پھر ہاتھ تو ملایا نا یوں کر کے، کیا کرنا چاہیے ان کو پھر؟ عبدالسبحان کیا کہیں گے؟ مسافہ کی طرح ہاتھ ملیں گے، دونوں ہاتھوں کو صحیح سے ملیں گے۔ صحیح سے ملائیں گے۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے؟ چلیں آئیے اب دیکھیں عبدالسبحان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا کر کے بتا رہے ہیں۔ آپ نے کہا نا مسافہ صحیح نہیں کیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ مائک لے کر آئیں عبدالسبحان، آپ پھر مائک یہاں رکھ دیجئے گا سلام کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ جی مائک پر سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب صحیح ہے بھائی، آپ نے جو بتایا تھا اب صحیح ہے یہ انداز، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اب یہ دیکھیں انداز ہے نا، سارے دیکھیں بچے، یہاں اس کو کہتے ہیں ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا۔ امیر اہل سنت بارہا توجہ دلاتے ہیں، ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے، انگلیوں سے انگلیاں نہیں ملنی، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کرنا، بلکہ ہتھیلی سے ہتھیلی اس طرح سے ملانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا ہلانا بھی چاہیے، ہلائیں ذرا ایسا، یہ پورا بندے کو نہیں ہلا دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن تھوڑا سا ہاتھ کو ہلائیں، یہ انداز ہونا چاہیے، اور مسکرائیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، یہ ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو، ہاتھ چھوڑیں ذرا، آپ ان کو سلام کریں، مائک پر، مائک لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا آپ کو کھڑے ہو کر جواب دینا چاہیے، بولیں جواب دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اب جو ہے نا، رکیں ایک چیز میں آپ کو اور سمجھا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد جواب کا انتظار کے بعد ہاتھ نہیں ملانا۔ آپ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے کہتے ہاتھ بڑھا دیں، اور وہ جواب دیتے دیتے آپ کا ہاتھ جو ہے تھام لیں گے۔ سلام ختم ہونے کے بعد مصافحہ اسٹارٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ انداز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے، جب کوئی آ رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، کوئی بڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بیٹھے بیٹھے ہاتھ نہیں ملانا ہے، بلکہ آداب میں سے یہ کہ کھڑے ہو جائیں اور خوشی کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ محبت کا، خوشی کا اظہار کریں، اور کھڑے ہو کر پھر مصافحہ کریں۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں، عبدالسبحان بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تھا، مصافحہ جب کریں گے تو ہتھیلیاں ملائیں گے، پہلے سلام کریں گے، محبت کا، خندہ پیشانی کا اظہار کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی تھا،
صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی انداز تھا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائے، جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔